बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फिल जुनूबी युदरिकुहुल फज्र व हुवा युरीदु सौम व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम तिरमिज़ी क़ाल हद्दसना क़ुतैबतु क़ाल हद्दसना लैसु अन इब्न शिहाब अन अबी बकर इब्न अब्दुर्रहमान इब्न अल हारिस इब्न हिशाम क़ाल अख़बरतनी आयशा व उम्मु सलमह रज़ियल्लाहु अन्हुमा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युदरिकुहुल फज्र व हुवा जुनुबुन मिन अहलिही सुम्मा यग़्तसिलु फयसूमु। قال ابو عيسى حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي واحمد واسحاق، وقد قال قوم من التابعين اذا اصبح جنبا يقضي ذلك اليوم والقول الاول اصح۔ शाबाश। ये बाब इस बारे में फिल जुनुब जुम्बी के बारे में युद्रिकुल फर्ज फजर के फजर का वक़्त आ जाए वो युरीद सोम और वो रोजे का भी इरादा रख रहा है। यानी एक आदमी ने सुबह रोजा रखना है और अभी वो जुम्बी है और फजर तुलू हो गई, अभी वो जुम्बी है, तो जुम्बी होने की हालत में वो रोजा की इब्तिदा करता है। जी, तो हदीस ये है कि हज़रत आयशा हज़रत उम्मे सलमा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजात मुतहहारात फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फजर को पा लेते थे, यानी फजर का वक़्त आ जाता था, जबकि आप अपने घर वालों से जुम्बी होते थे, यानी जिमा करके आप जुम्बी हो जाया करते थे। यानी इससे पहले जिमा किया होता था, फिर सहरी खा ली, तो सहरी से फारिग हुए, अभी गुस्ल नहीं किया कि फजर का वक़्त हो गया, सुम्मा यग़्तसिलु, तो फिर आप गुस्ल कर लेते थे, यानी फजर की तुलू होने के बाद फयसूम, फिर रोज़ा भी रख लेते थे। क़ाल अबू ईसा हदीस आयशा तो उम्मे सलमा हदीस हसन सहीह, और अमल इसी पर है अक्सर आलिम के नबी अलैहि सलाम के सहाबा वगैरह, यही सुफियान, शाफी, अहमद, इसहाक का कौल है। लेकिन ताबीन की एक कौम कहती है कि जब जुम्बी होने की हालत में सुबह करे तो उस दिन की कज़ा करे, लेकिन पहला कौल ज्यादा सही है। अइम्मा अरबा का तकरीबन इस बात पर इत्तेफाक है कि जुम्बी होने की हालत में रोजा शुरू करना, यानी जबकि गुस्ल रात को फर्ज हुआ है, अभी जुम्बी होने की हालत में इंसान रोजा शुरू कर रहा है, तो इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये रोजे के मुनाफी नहीं है। जी आगे। बाबू मा जा फी इजाबत साइम दावत व बिही क़ाल हद्दसना अज़हर इब्न मरवान अल-बसरी क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्न सवाइन क़ाल हद्दसना सईद इब्न अबी अरूबा अन अय्यूब अन मोहम्मद इब्न सीरीन अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा दुइया अहदुकुम इला तामिन फलयुजिब व इन कान साइमन फलयुसल्ली, यानी अद्दुआ। वभी क़ाल हद्दसना नस्र इब्न अली क़ाल हद्दसना सुफयान इब्न उयैना अन अबी ज़िनाद अन अल-आरज अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा दुइया अहदुकुम व हुवा साइमुन फलयकुल इन्नी साइमुन। क़ाल अबू ईसा फ़कीलल हदीसैनि फ़ी हाज़िल बाबी अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु हसनुन सहीहुन। शाबाश। ये बाब है बाबू माजा फी इजाबत साइम अद्दावा, के रोजेदार का दावत को कबूल करना, यानी एक आकर उसको दावत आ गई खाने की, तो नबी अलैहिस्सलाम याद कुम, जब तुम में से किसी को वो दावत दी जाए इलाका मिन खाने की तरफ, फलयुजिब, तो कबूल करे, फ़इन कान साइमन, अगर रोजा रखा है, फलयुसल्ली, तो फिर उसके लिए दुआ करे, यानी वहाँ जाए और दुआ करे, खाना ना खाए। और दूसरी हदीस भी है कि आप फरमाए ज़ादो यादकुम वसाइमन फलियकुल, तो वो कह दे इन्नी साइमुन, कि मेरा रोज़ा है। क़ाल अबू ईसा फ़कील हदीसैन फ़ी हाज़ल बाब अन अबी हुरैरा सहीहुन, ये दोनों हदीसें जो है ना वो गोया कि क्या है, सही है। क्या मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को ना खाने की दावत दी जाए और उसका रोज़ा है, तो दावत तो कबूल कर ले। अब एक सूरत यह है कि वो मेज़बान से माजरत करे कि दावत तो मैंने कबूल कर ली, लेकिन मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा रोज़ा है। एक सूरत ये। दूसरा ये है कि अगर मेज़बान कहे नहीं तो नहीं आना है, तो वो आ जाए और आकर वहाँ दुआएं देकर फिर वापस चला जाए, खाना खाए बगैर आ जाए। इन दो हदीसों में दरअसल ये दो बातें बयान हुई, लेकिन एक तीसरी सूरत भी है जो यहाँ नहीं बयान हुई, और उसकी फुक़हा ने इजाज़त दी है कि अगर ऐसा हो जाए कि ये जो रोज़ादार है, जो मेज़बान है, वो उसका दिल टूटता है अगर वो खाना भी ना खाए, या थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है, तो फिर उसकी खातिर वो क्या कर ले, रोज़ा तोड़ भी दे,
تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزہ گویا کہ توڑ بھی سکتا ہے۔ دیکھو اس میں نا یہ مفتی سعید احمد پالمپوری صاحب نے، جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی میں بعض بڑی یونیک چیزیں ہوتی ہیں، وہ فرماتے ہیں دراصل نا ان حدیثوں کا پس منظر عرب کا معاشرہ ہے۔ وہ فرماتے کہ عرب کے معاشرے میں کیا ہوتا تھا کہ دعوت بر وقت دی جاتی تھی۔ بر وقت کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی کھانا تیار ہو گیا، ابھی دعوت دے دی، اب پتہ ہی نہیں ہے کسی کا روزہ ہے یا نہیں، فوراً ہی دعوت دی جاتی تھی، اسی دن ہی یا اسی ٹائم ہی بس دعوت دی جاتی تھی، آؤ سب کو بھائی دعوت ہے۔ اب اس ٹائم اگر کسی کا ظاہر ہے وہ ہے تو وہ کیا کرے۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ بھی ہوتا تھا کہ آج کل ہمارے یہاں بھی ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کا، جیسے آپ کسی بڑی شخصیت کو کھانے پہ بلائیں یا کسی معزز شخصیت کو، تو آپ اس کے ساتھ 6 اور بھی بندے بلاتے ہیں اپنے خاندان کے یا دوستوں کے، تاکہ تھوڑا سا دعوت جو ہے نا وہ بھاری ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ تو اب اگر وہ ایسا آدمی ہے جس کی ساری دعوت منحصر ہے اور اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی بلائے گئے، تو پھر اسے جانا چاہیے، وہاں جا کر دعا کر دیں۔ اب اگر وہ جائے گا نہیں تو اس کی وجہ سے پوری دعوت متاثر ہوگی۔ تو اور اگر وہ ہے کہ اس میں اس صورت بھی اس میں کیا گیا ہے، لیکن آج کل کے حساب سے تو پہلے دعوت دی جاتی ہے، 2-3 دن پہلے یا کم از کم 1 دن پہلے، تو پھر آدمی اس دن روزہ ہی نہ رکھے، اس دن روزہ ہی نہ رکھے، دعوت کا اگر قبول کر لی پھر روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس دعوت کو پھر قبول کیا ہوا ہے، تو اس میں پھر وہ زیادہ ہے۔ تو گئے کہ ان کا پس منظر دراصل یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر بر وقت ابھی اطلاع ملی اور انسان کا روزہ ہے، یا پھر وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کی وجہ سے سب کو بلایا گیا ہے، تو پھر ایسا آدمی پھر وہ ہے کہ وہ جائے، وہ رہ نہ جائے، اور ایون وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ بھائی وہ بہت زیادہ اصرار کر رہی ہے، ایسی بات ہے، تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، ایک دفعہ میں پڑھ رہی تھی کہ تابعین میں سے کچھ جو تھے وہ ان کے پاس جب مہمان آتے تھے، ایک تابعی کے بارے میں تھا کہ وہ شاید عمرہ کر کے آئے تھے تو لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے، تو وہ پھر انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو مہمان جو تھے، وہ عرب میں یہ ہے کہ مہمان اور میزبان مل کے کھاتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنا روزہ توڑ دیا تھا مہمانوں کی وجہ سے۔ شاباش، بالکل ہے، صحیح ہے، توڑ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، نفلی روزہ تو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ دعوت دینے والے کا دل رکھنا یہ ذرا زیادہ اچھا ہے۔ باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها وبه قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذني. وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شاباش، جی، یہ باب ہے، باب ما جاء فی کراہیت صوم المرأہ، کہ خاتون کا روزہ رکھنا، عورت کا روزہ مکروہ ہے مگر شوہر کی اجازت سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تصوم المرأہ، کہ عورت روزہ نہ رکھے، وزوجها شاہد، جبکہ اس کا شوہر بھی حاضر ہو، یعنی گھر پر ہو، موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یومن، کسی دن کا، من غیر شہر رمضان، رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر، ظاہر ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہے، اس کے علاوہ، اللہ بیس نہیں، مگر اس کی اجازت سے ہی رکھیں۔ وہ فی الباب عن ابن عباس میں بھی سعید قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، اور وقد روی هذا الحدیث، اور یہ حدیث مروی ہے، عن ابی زناد عن موسیٰ بن ابی عثمان عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اس میں نفل کا روزہ بھی آ گیا اور رمضان کی قضاء کا روزہ بھی آ گیا، وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، اس لیے کہ اس کا بھی ٹائم تو مقرر ہے نہیں، اگر آج نہیں، آج نہ تو کل رکھے، پرسوں رکھے۔ تو باقی اجازت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ درخواست دے دے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، رکھوں یا نہ رکھوں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ منع کرے تو نہ رکھے، اگر وہ منع کر ہی نہیں رہا، وہ اس نے کہا میں نے کل روزہ رکھنا ہے، وہ سحری کی افطار تیاری کر رہی ہے اور چیزیں منگوا رہی ہے سحری کے لیے، تو اب یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب اجازت ہے۔ تو گویا کہ اجازت کا یہ مطلب ہے کہ عموماً تو اجازت ہوتی ہے، دلالتاً بھی ہوتی ہے، سراحتاً بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کبھی اس کو روک لے کہ اس طرح سے نہ کرے، تو گویا کہ وہ اس طرح سے اس کو کہہ رہے۔ تو اس میں نا اس میں اب اس کی وجہ تو ظاہر ہے یہی ہے کہ ہو سکتا ہے
وہ شوہر جو ہے نا بیوی سے انتفاع چاہتا ہو تو ہم بستری چاہتا ہو دین کو، تو اس کی حق تلفی ہوگی. لیکن اس سے زیادہ یعنی یہ ایک ظاہری وجہ بن سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ ظاہر نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے زیادہ تر. اب ایک خاتون بہت نیک ہو سکتی ہے اور اس کو نفل روزوں کا بڑا شوق ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ مسلسل نفل روزے رکھیں. تو اب جب وہ مسلسل نفل روزے رکھے گی، اب آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے حدیث میں کتاب النکاح میں آیا جائے گا کسی جگہ کہ روزہ رکھنے سے انسان کی جو ایک قوت شہوت ہے نا، یہ کم ہوتی ہے، اس کی ایک خاص اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہوگا کہ جب بیوی بہت زیادہ روزہ رکھے گی تو بیوی کا اس ازدواجی تعلق کی طرف اس کا میلان کم ہوگا. تو جب اس کا میلان کم ہوگا تو ظاہر ہے جب ایک طرف سے میلان نہیں ہوتا تو دوسرے طرف سے بھی پھر میلان پر فرق پڑتا ہے. یا یوں سمجھ لو کہ اس سے وہ اتنا زیادہ وہ اس کو انجوائے نہیں کرتا جتنا وہ اس کو بہ کے کرنا چاہیے ہوتا ہے. تو جب ایک طرف سے یعنی عدمی دلچسپی ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اس چیز پر پھر اثر پڑے گا. اور ہو سکتا ہے شوہر ایک دو دفعہ تو برداشت کرے، لیکن بعد میں اس کا جو ایک میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ریلیشن ہوتا ہے، وہ اچھا خاصا اس سے متاثر ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ گویا کہ بیوی کو کہا گیا کہ وہ زیادہ روزے نہ رکھے. تو یہ بڑی گویا کہ اس میں حکمت گویا کہ دراصل وہ لانگ ٹرم کے لیے اس چیز کو بچانا ہے. تو اس لیے وہ شوہر کی اجازت کی گویا کہ اس میں اس کو درمیان میں رکھا گیا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تو اگر شوہر تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا تو وہ تو رات کو بھی تعلق رکھ سکتا ہے ہم بستری والا. تو اس میں وہ چیز بھی ہے، لیکن زیادہ یہ چیز ہے تاکہ بیوی اتنی زیادہ وہ عبادات میں اور ان چیزوں میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہ جائے کہ وہ شوہر کا جو ایک بنیادی حق ہے اس کو ہی متاثر کرے. اور دیکھو یہ چیز صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ شوہروں کے لیے بھی ہے. اگرچہ اس کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن بہرحال یہ دونوں کے لیے، لیکن اس کو ذرا اور انداز سے مخاطب کیا گیا، ذرا اور انداز سے اس کو کہا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز دونوں کے لیے ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بسا اوقات کچھ مرد یا کچھ خواتین وہ بزرگی کو اپنے گھر میں بھی بزرگی لاگو کرتے ہیں. تو گھر میں کوئی شوہر ہو، وہ صرف شوہر ہے، نہ کوئی وہ مفتی صاحب ہے، نہ کوئی وہ پروفیسر صاحب ہے، نہ کوئی مفتی اعظم صاحب ہے. اور بیوی ہے تو وہ گھر میں صرف بیوی ہے، صرف عورت ہے، نہ وہ کوئی پرنسپل صاحبہ ہے، نہ وہ کوئی عالمہ صاحبہ ہے، نہ کوئی معلمہ صاحبہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں صرف ایک مرد اور عورت ہے. تو ہمیں اپنے جو ہماری ایکسٹرنل جو ہمارے تعارفی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ گھر میں ہمیں نہیں لانی چاہیے، ورنہ تو ریلیشنز بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ پڑھو لکھوں کے ریلیشن اسی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ خالص مرد اور عورت رہتے ہی نہیں، وہ اور چیزیں بھی بن جاتی ہے. اب اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواجی زندگی کو دیکھیں، آپ کتنے بڑے پیغمبر تھے اور کتنی بڑی شخصیت تھی، لیکن آپ گھر میں صرف ہی مرد ہوتے تھے، بس ایک شوہر ہوتے تھے اور کچھ نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہ یہ چیز بڑی اہم ہے اور بڑی گہرائی ہے اس سے حکم میں. جی آگے. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا. شابش. یہ باب ہے کہ قضاء رمضان کے روزوں میں تاخیر کا باب. تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ ما کنت اقضی، کہ میں جو ہے نا وہ قضا کرتی تھی، ما یکون علی، میں نہیں قضا کرتی تھی جو مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تھے، الا فی شعبان، مگر شعبان میں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. یعنی جب تک نبی علیہ السلام حیات ہوتے تھے تو میں قضاء رمضان کے روزے بھی میں شعبان میں اس کی قضا کرتی تھی. اب یہاں اس حدیث کو ایک اور حدیث سے ملا لیں، جس حدیث میں یہ آتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. تو گویا کہ حضرت عائشہ بھی اپنے قضا کے روزوں کو شعبان تک مؤخر کر لیتی تھی تاکہ پھر دونوں ہی روزے رکھ لیں. تو ان دنوں میں وہ بھی اس سے بچتی تھی جن دنوں میں نبی علیہ السلام کے روزے نہیں ہوتے تھے. تو اس سے گویا کہ وہ والا حکم بھی اس کے ساتھ ہی ہو گیا. تو اس میں شاید یہی وجہ ہے شعبان میں رکھنے کی. اس لیے فرمایا جب تک نبی علیہ السلام موجود تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نہیں تھے تو پھر اس کے بعد کیا ہو گئے، تو گویا کہ میں پھر یعنی اس کو کیا پھر آپ حضرت عائشہ کی یہ روٹین نہیں رہی
پھر وہ شعبان میں نہیں رکھا کرتی تھی، وہ پھر جب بھی رکھا کرتی تھی، پھر اس کا ذکر نہیں ہے، تو کہ کس سے معلوم ہو وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ایسا کرتی تھی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد رواه یا ابن سعید الانصاری عن ابی سلمہ عن عائشہ نحو ھذا۔ جی دیکھو اس میں یہ ہے کہ جو قضاء رمضان کے روزے ہیں نا، اس کو کوشش کر لینے چاہیے کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے کر لے، لیکن اگر کوئی مرد یا عورت اگلے رمضان سے پہلے نہیں کرتی اور اگلا رمضان آج اس کے بعد وہ رکھ رہے ہیں، تو اس نے گناہ تو کیا ہے، لیکن پھر بھی صرف قضا واجب ہے۔ لیکن باقی ائمہ، امام مالک، امام احمد اور امام شافعی کی ایک روایت یہ ہے کہ قضا اور فدیہ دونوں واجب ہے، ایک صدقہ فطر بھی دے گا ایک روزے کی طرف سے اور قضا بھی کرے گا۔ صدقہ فطر جرمانہ ہے کہ اس نے کیا کر دیا، اس نے رمضان کے روزوں کو بہت یعنی تاخیر سے کر دیا، ایک قول یہ۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں 6 ان کی بجائے فرض روزے جو ہیں وہ پہلے رکھنے چاہیے، وہ شوال کے روزے تو جب مرضی رکھ لیں، وہ پورے مہینے میں جب مرضی رکھ سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ عید کے فوراً بعد ہی 6 رکھیں۔ صحیح ہے بالکل، لیکن ظاہر ہے شوال کے روزوں کی اپنی اہمیت ہے نا، تو ان دونوں کو الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے کہ شوال کے روزے بھی رکھے اور قضا بھی رکھے۔ ضروری نہیں کہ اگر قضا اس کی ذمہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ شوال کے روزے نہ رکھے، نہیں، قضا کے اپنا ٹائم ہے اور شوال کے روزے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ تو سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نیت بندہ ایسے کر لے کہ شوال کے روزوں کی بھی ہو جائے اور قضا روزوں کی؟ سر آپ کو آواز آئی ہے؟ نہیں ظاہر ہے اصل میں تو اس کی، جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ دیکھو اصل میں تو ظاہر ہے وہ نفل کے روزے نہیں ہوں گے نا، شوال میں تو نفل کے روزے کی گویا کہ فضیلت ہے نا، وہ تو پھر قضا کے ہو جائیں گے، وہ قضا کے ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی باب ما جاء في فضل الصائم اذا اكل عنده وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم اذا اكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكه قال ابو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن جدته ام اماره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولى لنا يقال لها ليلى تحدث عن أمارة تبنة كعب بن الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث شريك فی نسخت شیخ محمد فؤاد عبد الباقی و شیخ شعیب بن الارناؤوط زیادت بعد قولی ان حبیب بن زید ان لیلہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن أمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهبه ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا قال أبو عيسى أمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري۔ شابش، یہ باب ہے، باب ما جاء فی فضل الصائم، کے روزہ دار کے ثواب یا فضیلت کے بارے میں، اذا اکل عندہ، جب اس کے سامنے کھایا جاتا ہے، یعنی کوئی کھانا کھا رہا ہے اور اس کا روزہ ہے، تو نبی علیہ السلام الصائم اذا اکل عنده المفاطیر، کہ روزہ دار جب اس کے سامنے جو افطار کرنے والے لوگ ہیں جب وہ کھاتے ہیں، تو صلت علیہ الملائکہ، تو فرشتے جو ہے وہ ان پر رحمت کی دعا کرتے اس کے لیے۔ قال ابو عیسیٰ وروا شعبہ هذا الحدیث عن حبیب بن زید عن لیلہ عن جدتی ام عمارہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اور آگے وہ کہتے ہیں، حبیب بن زید کہتے ہیں، قال سمیت مولاۃ لنا یقال لا لیلہ، کہ ہماری ایک آزاد کردہ باندی تھی، اس کا نام لیلہ تھا، اس سے ہم نے سنا، تو حدیث عن ام عمارہ، وہ ام عمارہ سے روایت کر رہی تھی جو حضرت کعب کی بیٹی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے، فقدمت الیہ طعاما، تو ام عمارہ نے ان کے سامنے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا،
فقال آپ نے فرمایا کلی آپ بھی کھاؤ. فقالت اس نے کہا انی صائمہ میرا روزہ ہے. تو نبی علیہ السلام ان الصائمہ تصلی علیہ الملائکہ کہ روزہ دار پر فرشتے جو ہے نا رحمت کی دعا بھیجتے ہیں اذاؤ کے رہندہ جب اس کے سامنے کھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائیں. وربما قال حتی یشبع یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائیں. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وهو اصح من حدیث شریک. اور آگے بھی وہی کہتے ہیں اس میں حتی یفرغ یا یشبع کا ذکر نہیں ہے. اور عمارہ جو ہے یہ حبیب بن زید انصاری کی دادی ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس میں بڑی فضیلت ہے. ظاہر ہے جب انسان کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے اور اس کا روزہ ہے تو گویا کہ اس کی طرف اشتہار تو ہوگا. تو اس لیے پھر شریعت اس پر گویا کہ یہ ثواب دیتی ہے کہ ملائکہ اس کے لیے باقاعدہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. جی آگے. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أيضا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى وعبيدة هو ابن مؤتب الزبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. ہاں بس یہ باب ہے باب ما جاء فی قضاء الحائض الصیام دون الصلاۃ کہ حائضہ عورت جو ہے وہ روزے کی قضا کرے گی نہ کہ نماز کی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کنہ نہیں جو ہم جب حائضہ ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ثم نطہر پھر ہم جب پاک ہوتی تھی فیامرنا بقضاء الصوم سیام تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا ولا یامرنا بقضاء الصلاۃ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن اور ایسی مروی عن معاذہ عن عائشہ ایضا. اور عمل اسی پر ہے کہتے ہیں اللہ نعلم اختلافا اس بارے میں ہمیں اختلاف پتہ نہیں کہ حائضہ جو ہے روزے کی قضا کرے گی نہ کہ نماز کی. قال ابو عیسیٰ اور عبیدہ کہتے ہیں ابن معتب الضبی الکوفی ویکنا عبد الکریم. جی آگے. باب ما جاء في سوری سر كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم وبه قال حدثنا عبد الوهاب الوراقي وابو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني اسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم صعود للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الحديث ما يقوي قولهم. ایکسکیوز می سر، یہ پچھلی جی جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں ایک راوی ہے جی اسود، تو وہ کون ہے؟ ان کا نام ان کی کالے رنگ کی وجہ سے اسود ہے یا کچھ اور کی نہیں ان کوئی کا ہے؟ نام ہے اسود بن یزید. ان کا نام ہے اسود بن یزید. یہ حضرت عائشہ کے بہت بڑے شاگردوں میں سے اور بہت بڑے علماء میں سے تھے اسود بن یزید. ٹھیک ہے. یہ اوکے. غالباً عراق کے تھے. اسود جو ہے نا یہ عراق کے تھے. تو یہ حضرت عائشہ سے وہاں آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے. یہ بہت بڑے صحابہ میں سے. جزاک اللہ. جی تو یہ باب ہے باب ما جاء فی کراہیت مبالغۃ الاستنشاق. استنشاق کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا. تو ناک میں پانی ڈالنے میں زیادہ مبالغہ زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے روزہ دار کو تاکہ وہ جو ہے نا ادھر یا تو حلق کی طرف نہ چلا جائے یا اوپر دماغ کی طرف نہ چلا جائے. اس میں اس کو احتیاط کرنا چاہیے. تو لقیط بن صبیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اخبرنی عن الوضو مجھے وضو کے بارے میں بتائیں. آپ نے فرمایا اسبغ الوضو وضو کو کامل کر لیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال بھی کیا کرو. وبالغ فی الاستنشاق اور استنشاق میں مبالغہ کیا کرو ذرا اچھی طرح سے پانی کھینچا کرے ناک سے مگر یہ کہ آپ کا روزہ ہو. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد کرہ اہل العلم الصعود للصائم کہ علماء نے روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے کو مکروہ قرار دیا. سعود کا مطلب ہوتا ہے ناک میں دوا ڈالنا اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ افطار ہو جائے گا. وفی الحدیث ما یقوی قولہ کہ اس حدیث سے انہی کی بات کی تائید ہوتی ہے
کیونکہ اس میں بھی ناک میں پانی چڑھانے کو کیا کر دیا گیا ہے، اس کو گویا کہ کہا کہ ایسا نہ کرے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوموا الا باذنهم. وبه قال حدثنا بشر بن معاذ الأكدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا وهذا حديث ضعيف أيضا. أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم. شابش، یہ باب ہے باب ما جاء فی من نزل بقوم، کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مہمان بنے فلا یصوم الا باذنہم، تو روزہ نہ رکھے مگر اس کی اجازت سے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من نزل، نبی علیہ السلام نے فرمایا من نزل علی قوم، جو کسی قوم کا مہمان بنے فلا یصومن تطوعا الا باذنہ، تو نفلی روزہ ان کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ یعنی فرض روزہ تو ظاہر رکھنا ہے، نفلی روزہ۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، یعنی اس میں منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ایک ضعیف راوی کسی حدیث میں باقی ثقہ راویوں کی مخالفت کرے۔ لا نعرف آدم من الثقات، ہم کسی ثقہ راوی کو نہیں جانتے روا ھذا الحدیث، جو اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور موسیٰ بن داؤد انہوں نے ابو بکر مدینی انہوں نے ہشام بن عروہ انہوں نے عن ابی عن عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہذا حدیث ضعیف ایضا، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ اور ابو بکر جو ہے نا ضعیف ہے، محدثین کیا، اور وہ ابو بکر المدینی، وہ ابو بکر مدینی جو روایت کرتے جابر بن عبداللہ سے، ان کا نام ہے فضل بن مبشر، وہ اوثق من ھذا واقدم، وہ اس ابو بکر سے زیادہ ثقہ ہے اور زیادہ حدیث میں مقدم ہے۔ تو دیکھو اگر آدمی نفل روزہ رکھے گا اور وہ مہمان ہوگا تو ظاہر ہے اگر تو وہ بغیر سحری کے رکھے گا تو ظاہر ہے وہ ایک قسم کا گویا کہ مہمان بغیر سحری کے کیسے رکھے گا، مشکل ہوگی، اور میزبان بھی تھوڑا سا شرم فیل کرے گا کہ یار اس نے میں نے اس کے لیے سحری تیار نہیں کی، اور اگر سحری تیار کرے گا تو گویا کہ اس میں ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، ان کو اب وہ تو روزہ نہیں رکھ رہے تو وہ ان کو رات کو اٹھنا ہوگا اور اس کے لیے سحری تیار کرنی ہوگی، تو یہ گویا کہ تھوڑا سا اس کے خلاف ہے۔ تو دیکھ اس سے آپ ایک چیز اندازہ لگا لیں کہ ہماری شریعت جو ہے نا وہ ریلیشنز کو کتنی اہمیت دیتی ہے نا۔ پیچھے آپ نے دیکھا میاں بیوی کے معاملات میں، یا آپ دیکھ رہے مہمان میزبان کے معاملات میں، تو گویا کہ بعض لوگ دینداری میں اپنے اس خاص جو ان کا ایک ہوتا ہے نا روٹین یا عادت، اس کو اتنا لازمی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا جو ہے نا کسی کا خیال رکھنا، اس چیز سے بالکل بے پرواہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو دینداری اس چیز کا نام نہیں، دینداری یہ ہے کہ ہمیں اگلے آدمی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اگر ہم اس کے مہمان ہیں یا وہ ہمارا میزبان ہے یا کوئی بھی ایک تعلق میں ہم بندھے ہوئے ہیں، تو تعلقات میں ایسے تعلقات نہیں کرنے کہ دینداری ایسے نہیں کرنی کہ اسے تعلقات میں کوئی نہ کوئی فرق آئے، شریعت اس چیز کو گویا کہ پسند نہیں کرتی۔ جی آگے۔ تو ایک سوال ہے کہ یہ اگر منکر حدیث ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ثقات راوی ہوں گے، انہوں نے اور سر یہ کوئی ویسے حدیث بھی ہوگی دل چاہتا ہے کہ مہمان آیا بندہ اس کی اچھی طرح خدمت کرے۔ جی کیا ایک بولے پہلے؟ جی سر جی میں کہہ رہا تھا یہ منکر حدیث ہے تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو ثقات راوی ہیں انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں مہمان جاتے ہوئے، تبھی یہ منکر ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ دیکھو تھوڑا سا اس کو سمجھے، جب کوئی حدیث منکر ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے، کبھی وہ متن کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ کچھ راوی متن میں اضافہ یا کمی کرتے ہیں باقی نہیں کرتے، تو وہ پھر متن کے اعتبار سے ضعیف یا منکر یا وہ بن جاتی ہے، شاذ بن جاتی ہے یا غریب بن جاتی ہے۔ کبھی وہ سند کے اعتبار سے منکر ہوتی ہے، یعنی سند کے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ راوی ثقہ راوی ہے، وہ سند سارا ایک جیسے روایت کر رہے ہیں، اور ایک راوی ایسے وہ سند میں کوئی واسطہ مس کر رہا ہے یا کوئی واسطہ اضافی کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ سند کے اعتبار سے منکر ہے۔ تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے منکر ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا
کہ باقی ثقات جو ہے نا وہ اس طرح سے روایت نہیں کر رہے کہ جس میں وہ باقاعدہ ہشام بن عروہ عن ابی کے طرق سے روایت کرے، تو اس کا مطلب ہے یہاں سند کے اعتبار سے منکر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ یہ اور کیا بول رہے تھے کوئی؟ جی سر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس حدیث میں کتنی خوبصورتی ہے نا کہ بھئی مہمان جو ہے وہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، کیونکہ جب ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کریں، اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں بنائیں، اور اگر مہمان کا روزہ ہو تو پھر میزبان کوئی بھی تکلیف ہے جو چیز ہے اس کی خدمت نہیں کر سکتا، اس طرح سے کھایا نہیں اس نے، بعض دفعہ مہمان روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو پھر اور زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ہماری شریعت میں ان باریکیوں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، لیکن بہرحال اب ہمارے دیندار لوگ خیال نہیں رکھتے، میں نے دیکھا ہے، الا ماشاء اللہ، ایسا نہیں کہ سارے نہیں رکھتے، لیکن جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں، جو ویسے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی نیکی کی بڑی فکر ہوتی ہے، وہ بسا اوقات ان چیزوں میں خیال رکھتے ہیں۔ بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی پڑھوں ساتھ جی؟ جی باب ما پڑھیں۔ جاء في الاعتكاف. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه وعروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الاشهر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال وفي الباب عن ابي بن كعب وابي ليلى وابي سعيد وانس وابن عمر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابي هريره وعائشه رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن يحيى بن سعيد عن امرة عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن امرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والأمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف تغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس رحمه الله. شابش ماشاء اللہ۔ چونکہ روزوں میں اعتکاف ہوتا ہے تو اس لیے اب آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ اعتکاف کا باب بھی لے کر آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کان یعتکف العشر الاواخر، کہ آپ آخری عاشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے، حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی سنت مستمرہ تھی، ہمیشہ آپ آخری عاشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو آگے فرماتے ہیں وہ فی الباب عن ابی بن کعب وابی لیلہ وابی سعید وانس وابن عمر رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ وعائشہ حدیث حسن صحیح۔ اور آگے بھی حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ اذا اراد ان یعتکف، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کا ارادہ کرتے صلی الفجر، فجر پڑھتے ہیں، ثم دخل فی معتکفہ، پھر اپنے اعتکاف میں کی جگہ میں داخل ہوتے۔ قال ابو عیسیٰ وقد روی هذا الحدیث عن ابن سعید عن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل، وروى مالک وغیر روایت عن ابن سعید مرسلا، وروى الاوزاعی وسفیان الثوری عن ابن سعید عن عمرو عن عائشہ۔ دیکھو یہ جنہوں نے سوال کیا تھا نا، ابھی سند میں آپ دیکھیں، یا سند کے اعتبار سے اختلاف ہے نا، یعنی حضرت عمرہ کیا حضرت عائشہ کا واسطہ بول رہی یا نہیں بول رہی؟ تو یحییٰ بن سعید عن عمرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں، اور مالک وغیرہ جو ہے نا یحییٰ بن سعید سے مرسلن روایت کر رہے ہیں، اور اوزاعی اور سفیان ثوری یحییٰ بن سعید عن عمرہ عن عائشہ۔ تو گئے کہ اس میں کچھ لوگ واسطے گرا رہے، کچھ نہیں گرا رہے، تو اس اعتبار سے پھر سند کے اعتبار سے اس میں فرق پڑے گا، ہم راویوں کے اعتبار سے اس کی کیٹیگری کریں گے۔ اب قال ابو والعمل، فرمایا عمل اسی پر ہے، اہل علم کیا یقولون اذا اراد الرجل، جب آدمی ارادہ کرے ایعتکف کہ وہ اعتکاف کرے، تو صلی الفجر، تو فجر پڑھے، پھر معتکف میں داخل ہو جائے، اور یہ احمد بن حنبل اور اسحاق بن ابراہیم کا قول ہے۔
اور بعضوں نے کہا جب ارادہ کرے کہ وہ اعتکاف کرے تو سورج غروب ہو جائے من اللیل التی، اس رات کی جس میں اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا، من الغد، اگلے دن سے جو اعتکاف کا ارادہ کیا ہے، تو وقد قعد فی معتکفی، تو اس کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی معتکف میں بیٹھنا چاہیے، یعنی اعتکاف والی جگہ میں۔ وہ قول سفیان الثوری و مالک بن انس۔ دیکھو اصل میں یہ ہے کہ اعتکاف مسنون کی ابتدا 21 تاریخ سے ہوتی ہے نا، 21 تاریخ سے ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا یہ ہے کہ 21 تاریخ کی فجر سے ہوتی ہے یا 21 کی شب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کہیں 21 کی شب سے ہوتی ہے تو جب 20واں روزہ ختم ہوگا نا، تو دیکھو ہماری شریعت میں کیا ہوتا ہے، جو اسلامی مہینہ ہے اس میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے نا۔ تو آج جب 21 تاریخ سے ہوتی ہے تو کیا 21 تاریخ کا دن مراد ہے یا رات؟ اگر ہم رات مراد لیں تو رات تو پہلے آتی ہے نا، تو اس لیے پھر جب 21ویں شب سے ہو رہی ہے تو پھر معتکف کو 20ویں تاریخ کی غروب شمس میں پہلے بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن امام احمد کی ایک روایت ہے کہ نہیں، وہ 21 تاریخ کی فجر سے ہوتی ہے، تو کہ ان کے یہاں صبح سے ہوتی ہے، ہمارے یہاں 21 کی رات بھی اس میں داخل ہے، تو اس لیے اس کو 20 کی عصر میں وہ کہ بیٹھنا چاہیے، تو وہ کہ وہ اس میں مراد ہے۔ باقی یہ بات کہ آپ علیہ السلام پھر اس میں کیوں داخل ہوتے تھے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اعتکاف کی نیت سے نہیں داخل ہوتے ہوں گے، وہ جو معتکف سے مراد ہے جو آپ کی جگہ آپ کے لیے بنائی جاتی تھی، تو اس میں آپ پہلے سے ہی چلے جاتے تھے، تو اسی دن اعتکاف نہیں ہوتا تھا، اعتکاف تو مغرب سے شروع ہوتا تھا، لیکن آپ صبح سے ہی گئے کہ اس طرح سے ہو جاتے تھے۔ تو لیکن نہیں، اس میں تو 21 تاریخ کا آ رہا ہے، جی جی۔ تو مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے رات تو مسجد میں گزاری ہوتی تھی نا، تو اگلے دن پھر آپ اپنے معتکف میں باقاعدہ بیٹھ جاتے تھے، یعنی جو آپ کے لیے الگ جگہ بنائی ہوتی تھی، تو پھر اگلے دن سے آپ باقاعدہ اس طرح سے اس جگہ میں، اس مخصوص جگہ میں قیام شروع کر لیتے تھے، یہ مراد ہے، یہ اس کی تعویل کی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ باقی یہاں دیکھو اعتکاف کے حوالے سے مزید ابحاث ابھی میم نے نہیں کی۔ دیکھو اعتکاف یہ تو سنت اعتکاف ہے، ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے جس میں انسان نظر مانے اعتکاف کی، جیسے ایک آدمی کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن اعتکاف کروں گا، یہ 2 دن، تو پھر اس میں راتیں بھی داخل ہوگی، 2 دن 2 راتیں ہوں گی، اور اس میں روزہ بھی اس کو رکھنا ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف، تو نفل اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، دن سے کم کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں روزہ شرط نہیں ہے، لیکن واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ باقی یہ جو رمضان میں ہم اعتکاف کرتے ہیں تو یہ سنت ہے، لیکن سنت علی الکفایہ ہے، یعنی سنت علی الکفایہ کا مطلب ہے کہ اگر محلے کے ایک آدھ فرد بھی کر لیں تو سب سے سنت اتر جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تب تارک سنت کہلائیں گے، تو اس میں گویا کہ یہ اس کا حکم ہے۔ جی آگے۔ اور سر جو آپ نفل اعتکاف کہہ رہے ہیں تو وہ رمضان کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں؟ ہاں وہ رمضان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، نفل اعتکاف میں روزہ جو ہے نا گویا کہ وہ شرط نہیں ہے۔ جیسے ہم حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں نیت کر لیں کہ آج میں نے پورے دن کا اعتکاف کرنا ہے، یا حرم میں ہم کر لیں، یا صرف بیٹھنے کو بھی بلکہ اعتکاف کرتے علماء ہیں؟ نے تو لکھا ہے کہ جب جماعت کے لیے جائیں تب بھی اعتکاف ہی کی نیت کرے، جب جماعت کی نماز کے لیے جائے تب بھی کس کی نیت کرے؟ اعتکاف کی نیت کرے۔ اور گھر سمجھ میں میں بھی آ جب گیا؟ ہم عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو تب بھی بنا اعتکاف کی نیت کر لیں؟ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ سر یہ جو آپ نے کہا کہ وہ جی 21ویں کی پڑھیں صبح ہم۔ جاتے تھے، یہ کہاں پہ؟ یہ تو حدیث میں تو بس یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، تو وہ 20 کی صبح ہی لگ رہا ہے کہ وہ 20 کی صبح چلے جاتے تھے۔ زبیر بھائی اوپر آپ کو کیجیے، 20 کی صبح لگ رہا ہے؟ زبیر بھائی اوپر کیجیے نا یہ ذرا ٹیکسٹ دیکھو کو۔ اس میں الفاظ کیا ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں کہ اذا ارادہ یا تاکفہ صلی الفجر ثم دخل فی معتکفی۔ تو فجر پڑھ کر پھر معتکف میں داخل ہو جائے، ظاہر ہے دیکھو جس دن اعتکاف کرنا ہے جو 20 ہے، 20 کی صبح کو تو داخل ہونے کا زیادہ منطق بنتا نہیں نا، نہیں کیونکہ لیکن اعتکاف تو 21 سے شروع ہو رہا ہے نا۔ ہاں، لیکن 21 میں تو پھر وہ رات جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ رات تو مس ہو جائے گی۔ تو یہی تو ہم نے کہا کہ امام احمد کیا 21 کی صبح سے ہوگا،
لیکن باقی ائمہ کیا نہیں، وہ رات سے ہوگا تو اس لیے وہ عصر کے ٹائم چلا جائے گا، کیونکہ گویا کہ اختلافی مسئلہ تو اسی میں ہے نا کہ رات شامل ہے یا نہیں. تو اگر رات شامل نہ کرے تو پھر 21 کی صبح سے، اگر رات شامل کرے تو پھر 20 کی عصر سے، تو گویا کہ 20 کی صبح کا بنتا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ٹھیک ہے. جی پڑھیں آگے. باب ما جاء في ليلة القدر وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن صامت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقولها يجاور تعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 30 و20 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. وقال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسها في ليلة كذا. قال الشافعي وأكبر الروايات عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. وروي عن أبي كلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. أخبرنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي كلابة بهذا. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى كوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أني علمت أني علمت أبا المنذر أنها ليلة 27. قال بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددناها وحفظناها. والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر فإني سمعته يقول التمسوا في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 أواخر ليلة. قال وكان أبو بكرة رضي الله عنه يصلي في 20 من رمضان كصلاتي في سائر السنة فإذا دخل الأشهر اجتهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. رمضان کے آخری عشرے میں وہ یقول اور کہتے تھے تحروا تلاش کرو لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. اب اس موضوع کی کافی ساری حدیث ہے. حضرت عمر، ابی بن کعب، جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ ابن عمر، فلتان بن عاصم، انس، ابی سعید، عبداللہ ابن انیس، ابی بکر ابن عباس و بلال، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم، سب سے روایت ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح. اور قولہ یجاور کا مطلب ہوتا ہے یاد ہے. اور اکثر روایت نبی علیہ السلام سے یہ ہے کہ التمسوها، اس کو تلاش کرو آخری 10 راتوں میں، فی کل وتر، ہر طاق رات میں. اور نبی علیہ السلام سے لیلۃ القدر میں یہ ہے کہ وہ 21 کی رات ہو سکتی ہے، 23 کی رات، وہ 25 25 کی رات، وہ 27 27 کی، وہ 29 اور 29 کی، وہ آخری لیلۃ من رمضان، رمضان کی آخری رات بھی. آخری رات سے مراد ہے 30 کی رات اگر 30 کے روزے.
قال شافی کا ناز عندی واللہ عالم، کہ میرے ہاں اللہ عالم یعنی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کان یجیب، کہ نبی علیہ السلام علی نحو ما یسألون، کہ نبی علیہ السلام جواب دیتے تھے عموماً جس طرح سے آپ کا سوال کیا جاتا تھا. یقال لو، آپ سے کہا جاتا تھا نلتمس فی لیلۃ کذا، ہم فلاں رات میں ہم تلاش کر رہے ہیں، آپ فرماتے تھے التمس فی لیلۃ کذا، فلاں رات میں تلاش کرو. ایسے ہی امام شافعی نے فرمایا. اور صحیح روایات میرے ہاں اس میں 21 کی رات ہے. انہیں دراصل صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم اس رات میں تلاش کریں، فرماتے تھے ہاں اس رات میں، اس رات میں، اس لیے وہ اکٹھی ذکر کر دیا. اب آگے آتے ہیں، قال ابو عیسیٰ وقد روی عن ابی بن کعب انه كان یعرف، کہ وہ قسم کھایا کرتے تھے کہ وہ 27 کی رات ہے، اور کہتے تھے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی علامتیں بتائی ہیں، فعددنا وحفظنا، ہم نے وہ علامتیں ہم نے شمار کی ہیں اور ہم نے یاد کی ہیں. تو وہ علامتیں جو ہے نا 27 کی رات میں ہم نے دیکھی. قال ابو عیسیٰ وقد روی عن ابی بن کعب انه وروی عن ابی قلابہ، کہ حضرت ابو قلابہ سے انه قال، انہوں نے کہا ليلۃ القدر تنتقل، منتقل ہوتا ہے آخری عشرے میں. یہ ابی قلابہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منتقل ہوتا ہے، وہ روٹیشن پہ ہوتا ہے، کہ مثلا اس سال اگر وہ 21 میں ہو سکتا ہے اگلے سال وہ 25 میں آ جائے، تو اس میں وہ کہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے. اور ان علمت ابا المنذر، یہ ان کی کنیت، کہ انا لیلتن، کہ وہ ایسی رات ہے صبیحتہا، کہ اس کی جب صبح ہوگی تطلع الشمس، سورج طلوع ہوگا، لیس لہا شعاع، اس کی شعاعیں نہیں ہوگی، ایک ٹکیے کی شکل میں طلوع ہوگا. فعددنا، ہم نے اس سے گنا اور ہم نے یاد کیا. واللہ لقد علم ابن مسعود، اور ابن مسعود کو بھی پتا ہے کہ وہ رمضان میں ہے اور وہ 27 کی رات ہے، لیکن وہ ناپسند کرتے کہ تمہیں خبر دیں، فتت تکینو، پھر تم بھروسہ کرنے لگ جاؤ گے، یعنی پھر تم صرف اسی دن عبادت کرو گے، باقی دن کرو گے نہیں. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح ہو. اور اب آگے یہ ہے کہ ذکرت لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا تذکرہ ہوا ابو بکر کیا، انہوں نے کہا ما انا بمتمس لشیء سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو نہیں طلاق کرنے والا ہوں ایک چیز کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی، مگر صرف آخری عشرے میں، کیونکہ میں نے آپ سے یہ سنا کہ التمسو، آپ تم اس کو تلاش کرو، فی تسع یبقین، جب 9 باقی رہ جائے، او سبع یبقین، جب 7 باقی رہ جائے، یا جب 5 باقی رہ جائے، یا جب 3 رہ جائے، او آخر لیلۃ، یا جب آخری رات ہو. اور حضرت ابو بکرہ نماز پڑھا کرتے تھے 20 دن رمضان کے، جیسے باقی سارے سال پڑھا کر. وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، جب عشرہ داخل ہو جاتا تھا، اجتہاد، تو پھر آپ بہت زیادہ وہ ہے کہ کوشش کیا کرتے تھے. سر آپ کی آواز کٹ جاتی ہے، نہیں آ رہی. گے تو وہ سوئے بھی ہوں گے. تو جی آواز نہیں آ رہی آپ کی. نہیں آ رہی، کہاں سے نہیں آئی؟ یہ ترجمہ پورا ہو گیا تھا، داخلہ عشر الاجتہاد، بہت کوشش کرتے تھے اس کے بعد. ہاں، اس کے بعد پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ علماء نے یہ بات لکھی. پھر بریک ہو گئی ہے سر جی، مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کے مائک کا پھر سے ایشو ہو رہا کے بارے میں مروی ہے، جیسے تو اس سے معلوم ہے یہ روٹیشن پہ چلتا رہے. ٹھیک ہے، سر نہیں سمجھ آئی، آواز پھر کٹ گئی. پھر کٹ رہی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی آواز تو مجھے صحیح آ رہی ہے. سر شروع میں جو آپ نے کالا جاویر بتایا، اس کی کیا میننگ بتایا آپ نے؟
हेलो, जी सर आप मेरी आइए। आवाज मेरी आवाज आ रही है अब? जी तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि उलमा ने यही बात लिखी है कि लैलतुल कद्र जो है ये रोटेशन पे चलता रहता है। तो लिहाजा सालिहीन मुख्तलिफ रातों के बारे में मरवी है कि हमने अलामात इस रात में देखी है। जैसे वो उबई इब्न काब कहते हैं कि मैंने अलामात 27वें में देखी है, ठीक है। बाज से मरवी है कि हमने 21 में देखी है, बाज कहते हैं हमने 25 में देखी है। तो इससे मालूम है वो रोटेट होता रहता है लैलतुल कद्र। अब समझ में आ गई या नहीं आई? जी सर। और सर ये भी कहा जाता है कि उस रात मौसम बड़ा मोतदिल सा हो जाता है, जैसे बाहर का होता है। हाँ बिल्कुल ऐसी जी एतदाल वाला मौसम भी होता है, तो ये भी उसकी एक अलामत है। जी। बिल्कुल। और सर शुरू में जो आपने बताया इसकी हदीस के, कालाहा युजावी, उसकी क्या मीनिंग बताया आपने? युजाविरु का मतलब होता है या तकिफु, यानी एतिकाफ करते थे, ठीक हो गया। पड़ोस में रहते थे। मतलब ये वो मुजावरत से कि वह कि आप एतिकाफ करते थे। जी, ये एक बाब और पढ़ लें। ये उस्ताद जी। बाबुन मिन्हु व बिही क़ाला हद्दसना महमूद इब्न ग़ैलान क़ाला हद्दसना वकीउन क़ाला हद्दसना सुफ़यान अन अबी इसहाक़ अन हुबैरत इब्न यरीमा अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युक़िज़ु अहलहु फ़िल अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान क़ाला अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन व क़ाला हद्दसना क़ुतैबा क़ाला हद्दसना अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद अनिल हसन इब्न उबैदिल्लाह अन इब्राहीम अन अल-अस्वद अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फ़िल अश्रिल अवाख़िर मा ला यज्तहिदु फ़ी ग़ैरिहा क़ाला अबू ईसा हाज़ा हदीसुन ग़रीबुन हसनुन सहीहुन। शाबाश। ये भी इसी नहीं लैलतुल कद्र से मुतल्लिक़ ही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों को जगाते थे आखिरी आशरे में रमजान के। काल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सही। देखो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि बाकी साल में नहीं जगाया करते थे ना। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो बाकी साल में भी तहज्जुद की गोया कि आपका मामूल था। तो इसका मतलब है बाकी साल में उनको छोड़े रखते थे। शायद तरगीब तो देते होंगे, लेकिन इस तरह से उनको बहुत ज्यादा उसके साथ नहीं करते थे। लेकिन आखिरी आशरे में जरा ज्यादा इतनी तरगीब देते थे कि बाकायदा वो राजी हो जाते थे कि हमें भी जगाएं। तो इस तरह से गोया कि एक आखिरी आशरे में थोड़ा सा चेंज हो जाता था। और आगे भी हजरत आयशा से है कि नबी अलैहि सलाम खान यज्तहिद, बहुत कोशिश किया करते थे, मुशक्कत उठाते थे आखिरी आशरे में। मा ला यज्तहिदु फी गैरिहा, के आम दिनों में आप इतनी कोशिश नहीं करते थे इबादत में। तो बहुत ज्यादा गोया कि उन उस महीने में आप अलैहि सलाम बहुत ज्यादा कोशिश किया करते थे। ये इतना काफी है आज या नहीं? जी सर ठीक है। सर वो पीछे आप एक रिवायत थी ना, अन अमरा था अन आयशा था, तो अमरा जो है हजरत आयशा की लौंडी थी। नहीं, यहाँ लौंडी नहीं है। बड़ी अच्छा, मशहूर शागिर्द हैं तरबियत अमरा बिनते अब्दुर्रहमान हज़रत आयशा की, मसरूक, हज़रत असवद, और ये लोग बड़े मशहूर शागिर्द हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। आप सीरत आयशा पढ़े ना तो उसमें काफी तज़किरा है इनका। ठीक है, जजाकल्लाह। सुलेमान बिन साद बिन, साहब की। आवाज आ रही सर पहले नहीं आई, आप है? आइए। जी, आपकी ये आवाज नहीं हजरत आ रही सर। साद बिन, जी सर। साद बिन जुरारा का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। जी हजरत उस्ताद साद जी। बिन जुरारा, ये हजरत साद बिन जुरारा की पोती है। ये जो हजरत अमरा बिनते अब्दुर्रहमान है, ये हजरत साद बिन जुरारा की पोती, और ये ताबिया है, यानी ये सहाबिया नहीं है। तो ये जो है ना, इनकी जो परवरिश है ना, वो हजरत आयशा के यहाँ हुई। हजरत आयशा ने, और इनकी बाकी बहनों के बारे में भी आता है कि हजरत आयशा ने उनकी परवरिश की, तरबियत की। और इन्होंने हजरत आयशा से जो है ना, वो बहुत ज्यादा सिमा किया और बहुत ज्यादा अहादीस ली। और जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हदीस की जमा का इरादा किया ना, तो ये जो अबू बकर बिन हजम थे ना, ये अबू बकर बिन हजम हजरत अमरा के भतीजे थे। तो ये बहुत, हजरत अबू बकर बिन हजम ने कहा था कि आप अहादीस, तो ये उनके भतीजे थे। तो इसका मतलब है ये खानदान जो है ना, ये बहुत बड़ा खानदान है, खास तौर पर इस हवाले से, अहादीस वाले से और रिवायात के हवाले से।
تو یہ جو ابن شہاب زہری ہے یہ حضرت عمرہ کے شاگرد ہیں، ابن شہاب زہری شاگرد، اور بھی بہت بڑے تھے، عروہ بن زبیر ان کے شاگرد ہیں، اور کافی بڑے بڑے لوگ جو ہے نا یہ حضرت عمرہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی سر، جزاک اللہ۔ جی، اور کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے نا، کتاب چھپی ہے 60 کمال یا عہد تابعین کی مشہور، میں میرے پاس ہے وہ کتاب، میں ذرا پھر مجھے موقع ملے، ابھی تو نہیں، ابھی اگر ابھی موقع ملا ورنہ بعد میں کروں گا۔ اس میں عہد تابعین کی باکمال خواتین اس طرح کا نام ہے، جس میں عہد تابعین کی بڑی ہے اس دور کی، اس کا ذکر ہے، اس میں حضرت عمرہ کا بھی ذکر ہے، بہت باکمال خواتین گزری ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو بہت کمال کی خواتین گزری ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیٹی تھی عائشہ بنت سعد، حضرت طلحہ کی بیٹی تھی عائشہ بنت طلحہ، اور حضرت حسین کی بیٹی تھی سکینہ بنت حسین، اور حضرت حسن کی پوتی میرے خیال میں بنتی تھی نفیسہ بنت حسن۔ تو یہ بہت باکمال خواتین گزری ہیں، اس طرح کی جو ہے نا ایک بہت عجیب و غریب لوگ یہ گزرے تھے۔ جی، جی اور سیدہ نفیسہ تو استاد جی امام شافعی کی کہتے ہیں استاذہ میں سے ہیں، اور مصر میں ان کا مزار بڑا مشہور زیارت کا ہے۔ نسب بڑی خاتون تھی۔ تو سر یہ پھر بالکل بک ایسے سینڈ ہی، کر دیجیے گا۔ بھیجتا ہوں آپ کو، جی، بالکل بھیجتا ہوں۔ جزاک اللہ سر۔ کوئی سوال ہے یا نہیں؟ نہیں سر۔ چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔